हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खूबसूरत दिन के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, उसने आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में अता किया और हम उसके हुज़ूर में आकर उसके नाम की तमजीद और तारीफ़ कर रहे हैं। हर दिन खुदा का है, हर वक्त खुदा का है। और कलाम मुकद्दस में भी बात लिखी गई कि चलते फिरते उठते बैठते मेरा जो कलाम है वो अपने बच्चों को सिखाया कर। और तू जब खुदा का कलाम अपने लोगों को सिखाएगा, जब अपने बच्चों को सिखाएगा, तो वो कभी भी उस राह से नहीं हटेंगे जिन पर उन्होंने चलना है। हम खुदा का कलाम जो है वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा से भी दूर हैं और खुदा के कलाम से भी दूर हैं और वो खुदा के कलाम को पहचानते नहीं हैं, वो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो दूर हैं और खुदा के कदमों में झुकते नहीं हैं। सो आइए कलाम में से आज हम जो खुदा का कलाम सुनने को है, ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा गया, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो सबके आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर नवीस यहाँ पर लिखता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। यानी कि जो लोग खुदावंद के हुज़ूर आंसुओं के साथ आते हैं, खुदावंद के हुज़ूर जो आजिज़ी के साथ आते हैं, जो इंकिसारी के साथ आते हैं, जो हलीम दिल के साथ आते हैं, वो कलाम में लिखा गया कि वो खुशी के साथ काटते हैं, वही बरकत पाते हैं, वही बरकतें लेकर जाते हैं। हन्ना की तरफ हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई कि हन्ना जो है वो गमज़दा है, वो परेशान है, उसकी औलाद नहीं है और वो जब खुदा के घर में आई तो उसने जो है खुदा की हैकल में बैठकर दुआ की और जब वो दुआ कर रही थी तो एली काहिन ने कहा कि औरतें जो है वो नशा करके हैकल में आ जाती हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं तो अपने खुदा के रंग में रंगी हूं। और जब उसने ये बात कही तो एली काहिन ने कहा कि बेटी तू सलामत जा, तेरे दिल की मुराद पूरी हो। क्योंकि कलाम में लिखा गया, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। वो आंसू बहा बहा कर दुआ कर रही थी और कलाम में ये भी लिखा गया, कलाम खुदा में, कि खुदावंद में मसरूर रहे तो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे, जब हम खुदावंद की हजूरी में रहेंगे, जब हम खुदावंद के कदमों में रहेंगे, तो फिर खुदा हमारे हर एक दिल की मुराद को पूरा करेगा। दिल की मुराद अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुदा हमें ब्लेस करे, बरकत दे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, तो फिर हमें ये काम करना है कि हमने दुआ करनी और खुदा के कदमों में झुके रहना है। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, नबियों की तरफ देखें, अगर हम अब्राहम की तरफ देखते हैं, एलिया नबी की तरफ देखते हैं, यशवा की तरफ देखते हैं, मूसा की तरफ देखते हैं और भी बहुत सारे नबी हैं जिनको हम देखते हैं, तो उन्होंने खुदा की बात को सुना, वो खुदावंद में मसरूर रहे और वो जो कुछ कहते थे, क्योंकि खुदा उनको पैगाम देता था और जो वो बात करते थे खुदा उनकी बात को पूरा करता था। तो मेरे कलाम में ये लिखा गया, हम जो आज सुन रहे हैं वो है कि जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। हिजकिय्याह बादशाह ने भी आंसुओं के साथ दुआ की। हिजकिय्याह बादशाह को जब पैगाम मिला, जब यशायाह नबी ने कहा कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर दे क्योंकि तू मर जाएगा, तो उसने आंसू बहाकर दुआ की, उसने दुआ की, शुक्रगुजारी की, खुदावंद के हुजूर झुक गया
اور آنسو بہا بہا کر دعا کر رہا تھا، اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور یسایہ کو کہا کہ جا کر میرے بندہ حزقیہ کو کہہ دے کہ میں نے تیری زندگی کے 15 سال جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آنسوؤں میں اتنی پاور ہے، آنسوؤں میں اتنی جو ہے وہ پاور ہے کہ آنسو جو ہے وہ آپ کے جو خدا کے ارادوں کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ کے آنسو جب گرتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ کلام میں لکھا گیا جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ جب انہوں نے حنا نے دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور خدا نے اس کو اولاد کی برکت دی، اور حزقیہ نے دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی زندگی کے 15 سال جو ہے وہ بڑھا دیے۔ تو میرے عزیزو، آنسوؤں میں اتنی پاور ہے، آنسو میں اتنی جو ہے وہ پاور ہے کہ آپ آنسو بہاتے ہیں اور خدا آپ کے آنسو کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اسی لیے آپ کے آنسو کو دیکھتا ہے، اور خدا جو ہے وہ نرم دل کو، خستہ دل کو، شکستہ دل کو، عاجز دل کو، رحم کو کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا گیا ہے کہ جو آنسو کے ساتھ بوئیں گے وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ زبور 71 پڑھے ہیں اس کے 12ویں آیت میں، اس میں لکھا ہے خدا مجھ سے دور نہ رہ، اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ زبور 19 یہاں پہ لکھتا ہے، کہتا ہے خدا مجھ سے دور نہ رہ، ریکویسٹ کر رہا ہے خدا سے، کہتا ہے خداوند مجھ سے دور نہ رہ، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حضوری میں آتے ہیں تو خدا پھر ہم سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا، خدا کبھی بھی ہم سے دور نہیں رہتا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ کبھی بھی کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی فریادوں کو سنتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا گیا، اے خدا مجھ سے دور نہ رہ، اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ داؤد نبی جو ہے وہ زبور 121 میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ وہ اسی لیے یہ بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھیں جو ہیں وہ پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، اور میری جو مدد ہے وہ میرے خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اور ہمارا جو خدا ہے وہ ہمیں بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ آج بھی زندہ خدا ہے، وہ آج بھی رحم کرتا ہے، وہ آج بھی معجزے کرتا ہے۔ بیمار اس کے پاس آ جائیں ان کو شفا دیتا ہے، اندھے آ جائیں ان کو بینائی دیتا ہے، لنگڑے آ جائیں ان کو چلاتا ہے، کوڑی آ جائیں ان کو پاک صاف کرتا ہے، مردے آ جائیں تو ان کو زندہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام میں لکھا گیا کیا خدا مجھ سے دور نہ رہے، اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم کچھ بھی خدا سے مانگتے ہیں، ہم خدا کو ریکویسٹ نہیں کرتے، ہم خدا کو کہتے نہیں ہیں خداوند ہماری مدد کر، ہماری جو پرابلمز ہیں ان کو دور کر، ہماری جو مشکلات ہیں ان کو دور کر۔ جب ہم خدا سے کہیں گے تو خدا ضرور ہے کہ ہماری مدد کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے جب تم زمین پر 2-4 مل کر میرا نام لوگے میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، اور جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھ دیا جائے گا، اور جو کچھ متفق ہو کر تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھول دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے خدا سے مانگنا ہے، ہم نے خدا کی ضرور دعا کرنی ہے، ہم نے خدا کے حضوری میں آنا ہے۔ جب خدا کی حضوری میں آئیں گے تو برکت پائیں گے۔ زبور 119 پڑھے، اس کی ورس نمبر 133، تو اس میں لکھا ہے اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ کہتا ہے زبور 19 کی بات لکھتا ہے، کہتا ہے اپنے کلام میں میری کیا کر؟ رہنمائی کر۔ داؤد نبی یہ بھی بات لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ
نہ کروں. جس کے اندر خدا کا کلام ہے، جس کے اندر خدا کا کلام ہے وہ کبھی بھی بری راہوں پر نہیں چلتا. جس کے اندر خدا کا کلام ہے اس کے اندر محبت ہے. جس کے اندر خدا کا کلام ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے. اور جس کے اندر خدا کا کلام نہیں وہ ڈرتا بھی نہیں ہے اور وہ خدا کے قدموں میں بھی نہیں آتا. جس کے اندر خدا کا کلام ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں وہی خدا کی حضوری میں آتے ہیں. اور لکھتا ہے کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے، یعنی کہ کوئی برائی میرے پاس نہ آنے پائے، مجھ پر ہے بھی نہ ہو، بلکہ میں ان پر غالب ہوں. اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا مدد لئی میں کس نے پکارا. جب ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کو اٹھائیں گے تو کبھی بھی نہ کوئی بدکاری، نہ کوئی بدکار انسان، نہ کوئی ایسی وبا، نہ کوئی ایسی پرابلم ہم پر غالب نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا ہے. رومیو 10 باب اس کی 13 آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. جو خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. خدا کا نام لینے والے ہی برکت پاتے ہیں. خدا کے قدموں میں جھکنے والے ہی برکت پاتے ہیں. خدا کے پاس آنے والے ہی برکت پاتے ہیں. وہی نجات پائیں گے، وہی جو ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور وہی آسمانوں کی سیر کریں گے. یوحنا نبی جو ہے، یوحنا رسول جو ہے، وہ خدا کا شاگرد ہے، یسوع کا شاگرد ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ یسوع کی عبادت کرتا ہے. اور کلام میں لکھا کہ ایسا ہوا کہ میں ایک دم سے آسمان پر چلا گیا اور وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک تخت لگا ہوا ہے جو یشوع کی مانند ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ فرشتے کھڑے ہیں اور اس تخت پر ایک ہی بیٹھا ہے جس کا نام ہے، وہ اللہ ہے، جس کا نام ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. اور اس کے سامنے 4 جاندار 24 بزرگ اس کے سامنے جھکتے دعا کرتے ہیں اور وہ ہر وقت قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں. اور کلام میں یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. جو خدا کا نام لے گا وہی نجات پائے گا اور جو خدا کا نام نہیں لے گا وہ نجات سے دور رہے گا. اور ہمیں خدا کا نام لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کی حضوری میں آئیں گے تو برکت پائیں گے. پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 19 آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے جو کوئی یہ کہتے ہیں کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی میں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تو یسوع کا سپاہی ہوں، میں تو یسوع کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ہی دعوت رکھتا ہے، وہ اپنے بھائی سے ہی لڑتا رہتا ہے، وہ اپنے بھائی سے جھگڑا کرتا رہتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کلام میں لکھا گیا کہ وہ تاریکی میں ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نور میں ہوں جبکہ آپ تو خدا کی بات پر پورے نہیں اترتے. کیونکہ کلام میں لکھا گیا اپنے ہمسائے سے محبت رکھ، اپنے بھائی سے. اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہو جائے تو تیری خفگی اتنی ہونی چاہیے کہ صبح کو اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہوتا ہے تو شام تک جو ہے تیری ناراضگی ختم ہو جائے، تیری ناراضگی اس کے ساتھ نہ رہے. اور اگر ہم دل میں گانٹھیں باندھ لیتے ہیں، اگر ہم گرے لگا لیتے ہیں اور بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ دوستی نہیں کرتے، ان سے صلح نہیں کرتے، تو پھر ہم کس طرح نور میں چلتے ہیں؟ کیونکہ نوروں کا باپ تو سب کے لیے پیار کرتا ہے. کیونکہ اس نے کہا میں دنیا میں آیا اسی لیے ہوں تاکہ میں اپنی جان دوں. اور جو اچھا دوست ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے جان دیتا ہے. اچھا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے فکر کرتا ہے. اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو اچھی اچھی جگہوں پر لے کر جاؤں، اچھی اچھی چراگاہ میں لے کر جاؤں، چشموں سے ان کو پلاؤں. جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. تو ہماری کس طرح کی رشتہ داری ہے؟
ہم کس طرح کے لوگ ہیں، ہم کس طرح نور میں چلتے ہیں. ہم نور میں تو چلتی ہی نہیں ہے. اگر ہم نور سے واقف ہوں، اگر ہم نور میں چلیں تو ہم کبھی بھی کسی سے کے ساتھ ناراض نہ ہوں. ناراضگی ہماری اتنی ہونی چاہیے کہ ہم کچھ دیر کے لیے ناراض ہوں. اور کلام میں لکھا گیا کہ تو اگر ناراض ہوتا ہے تو صبح کو تو ناراض ہوتا ہے تو شام سورج ڈھلنے سے پہلے تیری دوستی اس کے ساتھ ہو جانی چاہیے، تیری صلح ان کے ساتھ ہو جانی چاہیے. اور اگر ہم صلح نہیں کرتے، اگر ہم ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں کرتے تو ہماری پھر ہم نور میں نہیں ہے بلکہ ہم تاریکی میں ہیں. ہم تاریکی میں چلتے ہیں. ہم نور میں اس وقت ہی ہیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ چلتے ہیں. کلام میں لکھا گیا، یسوع نے یہ بات کہی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہمارا جو خدا ہے وہ تو اس قدر پولائٹ ہے کہ اس نے اپنی جان ہماری خاطر دے دی ہے. اس نے اپنا خون ہماری خاطر بہایا ہے. اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کر دیا تاکہ اپنی جان دے اور ہمیں بچا دے، ہم بچ جائیں. یہ اس کی دوستی ہے، یہ اس کا پیار ہے. اور ہمیں بھی، کیونکہ وہ نور ہے اور وہ دوسروں کو بھی چاہتا ہے کہ وہ نور میں رہیں، تاریکی میں نہ چلیں، کیونکہ خدا تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا تھا اور آج بھی وہ ہمیں تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا ہے. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنی ہے کہ ہم نے نور میں چلتے ہیں تو پھر ہم تاریکی کے فرزند نہ بنیں. اگر ہم نور میں چلتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں. خدا اس کلام کو صلح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.